खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और ला तब्दील नाम में हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को शहाना की जानिब से और सिस्टर सायरा समीना की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। आज एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सीखा रिक्का एज अ बेटी, बहैसियत बेटी वो कैसी थी, उनका किरदार कैसा था, उनकी खूबियों को, उनकी वफ़ादारियों को, उनकी तरबियत को हमने सीखने की छोटी सी कोशिश की है ख़ुद भी, और ये भी कोशिश की है कि अपने नाजरीन के साथ उस प्रोग्राम को शेयर करें। आज भी हम हज़रत बीबी रिब्का के बारे में ही सीखेंगे, मगर आज हम उनको बहैसियत बीवी वो कैसी थी, उनका ताल्लुक़ अपने मजाजी खुदा अपने शौहर के साथ कैसा था, आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे और कोशिश करेंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में उन खूबियों को लेने की कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर कमियां हैं। आज के इस प्रोग्राम से एक छोटी सी कोशिश आपके लिए। जी सिस्टर। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा ख्याल है आप खुश हैं, शादमान हैं, और आज फिर हम रिब्का के बारे में ही सीखेंगे और मेरा ईमान है कि आप सबको बहुत बरकत मिलेगी। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, जिस तरह भी मैंने शेयर किया आपने भी सुना कि हमने पहले सीखा कि वो कैसी बेटी थी, उनका अपने माँ बाप और भाई के साथ ताल्लुक़ कैसा था, वो बहैसियत जब कंवारी थी तो वो कैसी थी। आज हम जो सीखने की कोशिश करेंगे आपके तवस्सुत से और खुदा के पाक कलाम में से कि वो जब बीवी बनी तो फिर उनकी जिम्मेदारियां कैसी थी या वो कैसी बीवी थी, आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी रहनुमाई कीजिए। ठीक है, हम सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कि रिब्का को उसके भाई लाबन ने, या लिखा है उसके भाइयों ने ना, लिखा है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने 24 बाब की 60 आयत। उन्होंने रिब्का को दुआ दी और उससे कहा, आए हमारी बहन तू लाखों की माँ हो। तो भाइयों ने और बाप ने दुआओं के साथ अपनी बहन को रुखसत कर दिया। अब इब्राहिम का नौकर इसको लेकर वहाँ से चलता है, और चलने के बाद जब ये अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं तो इसहाक जो था वो मैदान में चहलकदमी कर रहा था। जब रिब्का ने इस नौकर से पूछा ये कौन है, तो उसने बताया कि ये मेरा मालिक इसहाक है। तो फिर रिब्का ने क्या किया, बुरखा अपने ऊपर लिया और बुरखा अपने ऊपर पहन लिया। तो हमारे सामने उसकी एक और खूबी आती है, शर्म व हया वाली लड़की थी। उसने अपने आप पर बुरखा लिया, अपने आप को छुपाया। और अगर आप देखिए, आप मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में से इसकी 24 बाब की 66 आयत। जी। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया, और इसहाक रिब्का को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिब्का से ब्याह किया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। यहाँ पर रिब्का की 2-3 खूबियाँ और हमारे सामने आती हैं कि हमारे मशरकी माशरे के मुताबिक हर लड़की को ब्याह कर अपने ससुराल में जाना है और ससुराल में अपने शौहर के माँ बाप के साथ रहना है। बिल्कुल इसहाक ने वैसे किया कि उसने रिब्का को लेके गया और अपनी माँ के डेरे में, यानी माँ के घर में लेके गया, और रिब्का ने उस चीज़ को खुशी के साथ, दिल के साथ कबूल किया कि वो अपने सास के साथ सारा के डेरे में जाए, और इस बात को उसने अपने दिल से कबूल किया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर यहाँ एक और सीखने वाली बात है, लिखा कि इसहाक ने रिब्का से ब्याह किया और ब्याह के बाद लिखा मोहब्बत की। अब दुनिया हमारी कहती है, माँ बाप कहते हैं अपने माँ बाप को, और कलाम मुकद्दस में भी हमें एक मिलती है मिसाल कि समसून ने अपने माँ बाप को कहा, तिम्नत में एक लड़की जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है तो मेरा ब्याह उससे कर दो। माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं फलां लड़की से मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उससे मेरी क्या कर दो, शादी कर दो। या लड़कियां कहती हैं कि फलां से बड़ी मोहब्बत है, शादी कर दो। जबकि कलाम मुकद्दस कहता है पहले ब्याह और फिर उसके बाद मोहब्बत। आजकल तो वैसे सिस्टर ये भी देखने में आता है, ये कहते हैं कि बातचीत पक्की कर दी है तो भाई पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे को आप जान लें, फिर आप शादी करें। यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं
کہ اس نے پہلے اپنے باپ کی فرمانبرداری کی، بے شک بے شک. اور دعا سے، جیسے باپ نے پہلے دعا کی، پھر اس کے نوکر نے بھی دعا کی، پھر انہوں نے اس لڑکی کو خدا کی رہنمائی سے پہچانا، لے کر آیا اور اس نے شادی کی، پھر اس سے محبت کی. تو کنفیوژن آ جاتی ہے تھوڑی سی میرے خیال میں، لیکن کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کنفیوژن آتی ہے اور ہم دنیا کو اور کلام کو ساتھ، لیکن جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں جی اس میں ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے اور یہی ہمارے سامنے ہے کہ پہلے اس نے بیاہ کیا اور بیاہ کرنے کے بعد اس نے محبت کی اور پھر وہ اس سے پیار کرنے لگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس کو جانتا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ اس سے پیار کرنے لگا. اس کے پیار کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہاں پر صاف لکھا ہے اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی. اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی ماں مر گئی تھی تو اس کے اندر ایک خلا آ گیا تھا. ماں کے سکا بڑا لاڈلا تھا، بڑا پیارا تھا، تو اس کے اندر جو ایک خلا تھی ماں کی جدائی کی، ایک اس کے اندر جو دکھ تھا، تکلیف تھی، اس دکھ اس تکلیف کو جو ہے نا ربکا نے پورا کیا. اچھا، ہم یہ بھی سنتے ہیں اکثر کہ نا مطلب جو میل ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ بیوی میں کہیں کہیں ماں کی جھلک بھی دیکھتے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عورت ہے نا، یا دیکھتے ہیں کیونکہ ماں خیال کرتی کھانے کا، کیئرنگ کی وجہ سے، اسی حوالے سے. کیئرنگ ہاں کی جی، وجہ ہاں سے جی، بالکل. ماں خیال کرتی کھانے کا، پہننے کا، سونے کا، جاگنے کا، بالکل صحت کا، ایسے ہی تو بیوی کرتی بیوی ہے. کو ایسا سب بالکل کچھ کرنے کی بالکل. تو پھر اس طریقے سے وہ ٹچی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو کیا ہوا کہ اس نے تسلی پائی. تو عورت کی بڑی خوبی ہے. اچھا دیکھو کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم افسیوں میں بھی جائیں، خطوں میں جائیں، تو پولس رسول بھی کہتا ہے جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، ہر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنا ہے نا. محبت کرنے کا جو بات ہے نا وہ شوہر کے لیے خدا نے رکھی ہے، اور عورت کو کہا ہے تابع داری کرے. شوہر محبت کرے، عورت تابع داری کرے، اور خدا یہ چاہتا ہے. اور یہی کچھ اسحاق نے کیا، اپنی بیوی سے محبت کی، اور اس کے بدلے میں یا اس کی محبت میں اس کو تسلی تھی، اس خلا کو جو ماں کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اس نے ربکا نے پورا کیا، ریبیکا نے پورا کیا. تو اس کی یہ ایک بات بھی ہمارے کیا آتی ہے، سامنے آتی. پھر اگر ہم اسحاق کے اس پہلو کو دیکھیں کہ پہلے ہم نے جیسے پہلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو تھا وہ 40 برس کا تھا تب اس کے ربکا سے کیا ہوئی، شادی ہوئی. اور اب جب تک اس کے ابھی 20 برس ہو گیا، ابھی 60 برس کا ہو گیا، تو اس کے کوئی اولاد نہیں ہے. مطلب 20 برس جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی ان کی، اور تو بھی ان کی محبت اتنی ہے، ان کا پیار اتنا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ اس بڑی کمی کے باعث بھی وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیے میرے ساتھ تو ان کی محبت کا ایک اور اظہار ہمیں ملتا ہے 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں. دیکھیے جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربقہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے. دیکھیں لکھا بہت دن ہو گئے تو بھی ان کی محبت آپس کی ہے. اچھا دیکھیں بیوی کے ساتھ ہنسی کھیل کرنا، مذاق کرنا، خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم خلوت میں وقت گزاریں اور ہم اپنے شوہر کو پورا اس کا وقت دیں جو اس کا حق ہے. اور ربکا ایسے کرتی تھی اور اسحاق بھی کرتا تھا، دونوں کرتے تھے، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے. جب بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا یہ تو اس کی بیوی ہے. خوش مزاج جوڑا تھا. اور بائبل مقدس میں، کلام مقدس میں یہی ایک جوڑا ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی جوڑے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی ازدواجی لائف میں، آپس کے تعلقات میں ہنسی، مذاق، پیار، توجہ، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور نہ صرف وہ اپنے منہ سے کہہ رہی، ایک تیسرا شخص کہہ رہا ہے. مگر سسٹر یہاں پر بھی میں آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ وہ اسی سے ہی جو ہے نا وہ میچ کرتی ہے بات، کہ آج کل آپ دیکھیے کہ سارا دن اگر وائف ہاؤس جاب کرتی ہے، کوئی کام نہیں ہے، گھر پر ہی ہوتی ہے، ہسبینڈ تھکا آ رہا تھا تو اس کے پاس ایک لمبی سی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی، جو ہے پرابلمس کی اور مشکلات کی. اب ہسبینڈ باہر سے آ رہا ہے، یقیناً جہاں وہ جاب کرتا ہوگا وہاں خواتین بھی ہوں گی، راستے میں اس کو خواتین دکھتی ہوں گی بڑی ویل ڈریس، مینٹین. اور جب وہ گھر آتا ہے تو وہ گھر پر جب آتا ہے تو ایک سر جھاڑ اور منہ پھاڑ آپ کو آپ کی بیوی مل رہی ہوتی ہے. پھر وہ وائف جو ہے کمپلینس کرتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم پر توجہ نہیں دیتے. یہاں پر آپ گائیڈ کریں کہ بیویوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، ان کا رہن سہن، ان کا بناؤ سنگھار
جب باہر نکلتی ہیں تو بڑی ویل ڈریس ہو کے، اور ان جیسا خوبصورت، کوئی ان نظر نہیں جیسا آتا۔ ڈریس کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، ڈریسنگ سینس ان کا بہت اچھا ہو جاتا ہے، مگر جب گھر میں ہوتی ہیں، جب آپ کا ہسبینڈ گھر آتا ہے تب آپ کس روپ میں اس کے سامنے آتی ہیں، اور جب وہ پھر کہیں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو آپ کو بڑی کمپلینز ہوتی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ پروگرام مرات النساء ہے، عورتوں کا پروگرام ہے، یہاں پر شاید میری بہت ساری بہنوں بیٹیوں کو کمپلین ہو کہ سسٹر آج جو ہے وہ مردوں کی سائڈ پر ہیں، مگر میں یہاں پر ان بیٹیوں کی اصلاح کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں جن کے گھر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم تیتس کا خط دیکھیں نا، اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم تیتس کا خط دیکھیں تو وہاں پر جو بات آپ نے کی کہ ہم مردوں کے تعلق سے، تو تیتس کے خط میں ایک بڑی اچھی بات جو سیکھنے کے لیے ہے بہو بیٹیوں کے لیے۔ تیتس کے خط میں یہ لکھا ہے، خدا بزرگ عورتوں سے کہتا ہے، بوڑھی عورتوں کو کہتا ہے کہ تاکہ وہ جوان عورتوں کو سکھائیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھی تیتس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں کہ بزرگ عورتیں یا نانی دادیاں، مائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوان عورتوں کو سکھائیں۔ اور کیا سکھائیں؟ یہاں پر کلام مقدس میں اپنے شوہر کو پیار کریں اور اپنے بچوں کو پیار کریں۔ یعنی ہم کہتے ہیں پیار ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، سیکھنا۔ کلام مقدس کہتا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب محبت میں صرف یہ کہہ دینا آئی لو یو، یہ محبت نہیں۔ محبت عمل سے ظاہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے، بالکل عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور عمل سے ظاہر کرنے کے لیے اگر بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر ہمیں ایک ہی بات پر توجہ دیں کہ آپ کی تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر شوہر باہر سے آیا اور بیوی کے بال بنے ہوں، وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس کا استقبال کرے تو اس کی شکل و صورت کو دیکھ کے اس کے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے، بالکل ایسا ہی۔ اس کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے تیار ہوئی۔ کیونکہ دیکھیں خدا، یہ سب سے پہلے بات خدا کے ذہن میں آئی کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور خدا نے اس بات کو محسوس کر کے اس کے لیے ہوا بنائی، اور خدا خود ہوا کو لے کر آدم کے پاس آئے، اور آدم اس کو، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی بنی وہ تھی کہ خدا اس کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو اگر شوہر آتا ہے اور بیوی اس کو اس طریقے سے ویلکم کرتی ہے کہ خوبصورت ہو، تیار ہو، تو اس کا دل اس کو دیکھتے ہی کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس کو اتنی بنی سنوری اچھی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے، اس کے لیے وائس کی کتاب میں بھی لکھا ہے، ذرا آپ میرے سے دیکھیے گا وائس کی کتاب 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں ذرا دیکھیے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے۔ اب دیکھو یہاں لفظ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری بیوی پیاری ہے، تو پیاری بیوی کو پھر پیارے بننا بھی تو ہے نا۔ ہاں جی، تو پیارے کیسے بنتے ہیں؟ منہ ہاتھ دھو کر، کپڑے صاف بدل کر، اپنے بالوں کو اچھی طرح بنا کر آپ پیارے بنتے ہیں۔ تو پیاری چیز تو سب کو پیاری لگتی۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنی زندگی میں کیا کر لے، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر لے، وہ جو تیری پیاری بیوی ہے۔ اور یہی اظہار کر رہا ہے، اور بادشاہ دیکھ رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پھر نہ صرف وہ تسلی دینے والی تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی، اس کے ساتھ خلوت میں وقت گزارتی تھی، اس کو ٹائم دیتی تھی۔ شوہر بیوی سے ٹائم چاہتا ہے۔ ہم کاموں میں، بچوں میں، گھر میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو ٹائم نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہر بیوی شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ یہ حکم کے طور پر کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا ہے۔ پھر وہ نہ صرف یہ کرتی تھی، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑے خلا تھا ان کی زندگی میں، 20 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ اب صرف بیوی ہی کو کام نہیں کہ وہ کہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، دونوں نے اس کو محسوس کیا۔ اب کیسے محسوس کیا؟ وہ دونوں مل کر اس بات کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ذرا کلام میں سے 21ویں آیت، 25ویں بات کی 21ویں آیت۔ جی 25 کی 21ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربقہ حاملہ ہوئی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں اب یہ ضرورت دونوں کی تھی،
اور ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو فکر مند رہتی ہیں اور مرد نہیں رہتی. دعا کروانے بھی جائے گی تو اکیلی عورت جائے گی, مرد نہیں جاتا, جبکہ یہ دونوں کی ضرورت ہے. اچھا یہ دونوں نہ صرف کسی کے پاس کے, دونوں خدا کے پاس آ. یہی میں بھی آپ کو یہیں پہ روکنے ہی لگی تھی. آپ نے فوراً کہا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یا تو اپنی پیرنٹس کے پاس بھاگتے ہیں یا ڈاکٹر کی طرف, یا اور بہت سارے ذرائع ہیں. میں کہنا نہیں چاہ رہی, سمجھدار ہیں ہمارے لوگ, سمجھتے ہوں گے کہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حل ہے, وہ حل ہے, یہ حل ہے, ہم بھاگتے ہیں دوسروں کی طرف, مگر تباہی, بربادی. بالکل بالکل بالکل. تو خدا کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کرنا چاہیے تو آپ بتائیں کہ خدا پھر انہیں کتنی برکت دیتا دیکھیں, ہے. ایک تو انہوں نے انتظار کیا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے, وائز کی کتاب میں لکھا ہے 3 باب میں, ہر کام کا ایک وقت اور ایک موقع ہے, بیائے جانے کا, پیدا ہونے کا, مرنے کا. ان دونوں نے انتظار کیا 20 سال. میں خیال ہے آج کل تو 2 یا 3 سال بعد ہی مرد دوسری طرف پریشان ہو شادی کی جاتا طرف, یا عورت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری, وہی ابھی جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے رستے ہیں جہاں پر وہ چلی جاتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ دوسری شادی کی طرف. اب خدا کا کلام یہ اپنے بتاتا ہے کہ ناظرین کے ساتھ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ 1-2 سال نہیں 20 سال انہوں نے بغیر اولاد کے گزارے, مگر نا امید نہیں ہوئے. آپس میں جھگڑے ہمیں یہاں نہیں ملتے, بلکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے ہنسی خوشی اس وقت کو گزارا ہے, اور پھر خدا سے دعا کی. اور آگے بھی ہم سیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح انہیں برکت دی. انہوں نے دعا کی, اور دیکھیں خاص طور پہ کہ اس نے, اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی کہ خداوند تو میری بیوی کو کیا دے, اولاد دے. اکثر ہم باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں, بیٹوں کے لیے کرتے ہیں, لیکن یہ بڑی اچھی شوہر مثال ہے. بیوی کے لیے کر رہے ہیں. شوہر بیوی کے لیے کرے. تو اگر کسی نے اولاد کی برکت کسی جوڑے کو نہیں دی, ان دونوں کو بیٹھنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا میری بیوی کو اولاد کی برکت دے. پھر ان دونوں نے مل کے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد خدا نے ان کو کیا دی, اولاد دی. اور پھر خدا نے جب دونوں نے مل کے دعا کی, ایک برکت نہیں ڈبل برکت دی. واقعی خدا نے ان کو جڑواں بیٹے دی. کیا بات. تو یہ جوڑا دعا کرنے والا بھی تھا, صرف ہنسی کھیل کا نہیں, خدا کے ساتھ بھی ان کی خاص رفاقت تھی, اور اپنی ہر مشکل کو, پریشانی کو خدا کے پاس لاتے تھے. اس کے بعد جب خدا نے ان کو اولاد دی, اب ربکا کی ایک اور بات کہ تسلی بھی دیتی تھی, شوہر کو خوش کرتی تھی, دعا کرتی تھی شوہر کے ساتھ مل کر. جب خدا نے اس کو بیٹے دیے اور جب وقت پورا ہوا اور بچوں کی پیدائش کا وقت آیا, تو وہ پھر پریشان ہو گئی. تو پھر اس نے اکیلے سے, خود سے اکیلے بھی دعا کرتی ہے. اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی, اگر ہم 22ویں آیت میں لکھے, وہ خداوند سے پوچھنے لگی. اب ہر ماں کو ایسے وقت میں خدا سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے, تو کیا چاہ رہا ہے, تیری کیا مرضی ہے, تیرا کیا خیال ہے, تیرا کیا ارادہ ہے, یہ جو اولاد تجھے مجھے دینے والا ہے اس کے لیے تیری کیا مرضی. اور جب اس سے خدا سے پوچھا, جو کلام میں لکھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, اس نے پوچھا, خدا نے اس کو بتایا. اور کیا بتایا, 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں, اور جو ہے 2 قبیلے جو ہے نا وہ تیرے پیٹ میں, اور جو چھوٹا ہے وہ کیا کرے گا, بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. یہاں خدا نے ایک بڑا وعدہ اس کو دے دیا, اور اس نے اس وعدے کو لے لیا. یہ بھی اس کے لیے ایک بڑی برکت کی اور اس کی بات تھی. اور پھر شاہنہ آپ نے بھی بات کی, ایک اور جوڑا ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے, الشبا اور زکریا. ان دونوں کے لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, وہ دونوں عمر رسیدہ تھے. عمر رسیدہ ہم کس کو کہتے ہیں, جو 60 70 80 سال کا ہو جائے. بالکل عمر رسیدہ تھے, تو وہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی دونوں دعا کرتے اولاد کے لیے. اور پھر جب زکریا کاہن جو تھا وہ کیا ہو گیا, وہ کہانت کا کام انجام دے رہا تھا, تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو کہا, زکریا تمہاری دعائیں اور درخواستیں سن لی گئی, اور تیرے کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. تو زکریا اتنا عمر رسیدہ تھا کہ اسے یقین نہیں کیا, ابراہم کی طرح, سارہ کی طرح یقین نہیں کیا. تو پھر خدا ان کا فرشتہ اس کو کہتا ہے, تو نے یقین نہیں کیا, تو جب تک وہ بچہ نہیں ہوگا تو بول نہیں سکے گا. یوحنا کے بارے میں ہم بات کریں نا, تو ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہے. مثالیں ملتی ہیں کلام میں سے جہاں تھوڑی سی نا امیدی آتی ہے. اگر آپ کلام کی طرف رجوع کریں, خدا کا کلام ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے, ہمت دیتا ہے, تسلی دیتا ہے. اس نے
اپنے گھر کا ایک اچھا ماحول بنایا، ہے نا۔ بحیثیت بیوی یہ ایک بہت ہی اچھی بیوی تھی، بحیثیت بیٹی یہ بہت اچھی بیٹی تھی۔ سسٹر آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ جو بیٹیاں جلدی ہمت ہار جاتی ہیں، یا جو شوہروں کو بھی لے سکتے ہیں ہم، بھائی بھی ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ جو بہنیں دیکھتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں اس پروگرامس کو بھی، اور بہت سارے میلز ہیں جو دیکھتے ہیں اس پروگرام کو۔ یہاں پر آپ ان کی تربیت کے لیے بتائیں۔ 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، اور کلام میں سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارا۔ آج کل کی بیٹیوں کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے۔ تھوڑا سا انکریج کریں، میں چاہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو کہ وہ ہمت نہ ہاریں۔ بے شک آج کل جس طرح کا ماحول ہے بہت جلدی، اور اس طرح کے ایشوز میں نا صرف یہ سننے کو ملتا ہے ڈیورس ہو گئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، ڈیورس ہو گئی ہے، یا اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی، ہسبینڈ جو ہے اس سے خوش نہیں تھا، یا وہ اس کو خوش نہیں رکھ پا رہی تھی، بہت سارے ایشوز ہیں۔ شہانہ، میرے سامنے ایک بڑی بات، جب میں اس کلام مقدس کو پڑھتی ہوں اور اس پہ غور کرتی ہوں، تو جہاں تک اولاد کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کہ، اور میں اپنی بیٹیوں کو جو مجھ سے شیئر کرتی ہیں، دعا کرواتی ہوں، ان کو ایک بڑی نصیحت کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں، جو بھی اولاد دیر میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہی کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، میں نے خود اس کو سیکھا ہے اور خود میں دیکھتی ہوں، وہ بڑی خاص اولاد ہوتی ہے۔ ابراہیم کو اگر خدا نے ایک بیٹا بہت عرصے بعد دیا، خاص بیٹا تھا اسحاق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ ایک خاص بیٹا تھا، اور وہ ایسا بیٹا تھا جس سے کسی بھی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ اگر الشبا اور کیا نام زکریا کو اسے دیر سے اولاد دی، خاص بیٹا تھا جس نے راہ کو تیار کیا۔ اگر اس نے اسحاق کو اور یعقوب کو دیر میں اولاد دی تو خاص بیٹا تھا جس سے اسرائیل کے 12 قبیلے جو تھے جنم میں۔ تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جو اولاد تھوڑی دیر میں ملتی ہے وہ خاص اولاد ہوتی ہے۔ یہاں پر ناظرین کہیں یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم دیر میں ہی اولاد جو ہے نا اس دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ یہاں پر آپ صرف سسٹر کا جو مقصد ہے سمجھانے کا، یہ کلیئر کروں میں کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں آپ کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے، خدا کی طرف سے آپ کا امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اور یقیناً ہم یہ مثل بھی سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ابھی جس طرح سسٹر نے کلام میں سے بتایا کہ جو اولادیں دیر سے ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنی ہیں، اور کلام مقدس میں اس کتاب حیات میں ان کے نام درج ہیں۔ اگر دیر سے اولاد ہو رہی ہے تو نا امید نہ ہو، خدا سے دعا کریں کہ اگر خدا آپ کو دیر سے اولاد دے رہا ہے یا کسی وجہ سے نہیں ہو رہی تو یقیناً اس میں آپ کی بہتری ہے، اور خدا بہت عجیب اور بڑا کام کرنے کو ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیر سے، جب ہم پڑھتے ہیں ہر کام کا ایک وقت ہے، یہ بات سب سے اولین ہے، یہ بالکل۔ تو آپ کے بچے کے پیدا ہونے کا جب وقت آئے گا آپ کو اولاد تبھی ملے گی، مایوس اور نا امید نہ ہو۔ بالکل کہ کلام میں لکھا، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، تو اگر یہ میراث خدا جب چاہے گا جب ہی تب دے آپ گا، کو دے بالکل گا۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا، بالکل۔ نا امید نہیں ہونا، اپنی خوراک کا دھیان رکھنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، خدا کی طرف توجہ دینی ہے، تو خدا اپنے مقررہ وقت پہ ضرور دے گا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اور حضرت بی بی ربقہ کی وہ زندگی جو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ، خاص کر جو انہوں نے بانجھ پن میں گزارے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اور بتائیں، تاکہ جو بیٹیاں اس وقت کے ساتھ گزر رہی ہیں، اس وقت سے اولاد نہیں ہے، وہ تھوڑا سا انکریج ہوں اور وہ نا امید نہ ہو۔ بے شک ابھی آپ نے بہت کچھ بتایا، مگر میں چاہوں گی کہ 2-3 منٹ آپ جو ہے نا اور ہمیں دیں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہم نے پہلے کی کہ وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، وہ اس سے پیار کرتا تھا، تو جو محبت اور پیار ہے وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے، بالکل ہر چیز سہ لیتی ہے نا، وہ جھنجھلاتی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نازیبا کام نہیں کرتی، وہ بڑبڑاتی نہیں ہے۔ تو محبت جو ہے نا ہر چیز پہ پردہ ڈالتی، کیونکہ اس دونوں میاں بیوی کے اندر محبت تھی، پیار تھی، دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے۔
एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। अच्छा, ये यहाँ पर भी मैं एक बात करूंगी कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो गैप आ जाता है, थोड़ा दूरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपस के आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म होने बिल्कुल लगती है। मुतासिर होती है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत खूबसूरत बात बल्कि मैं कहूँगी आपने कलाम में से की, कि उन्होंने उस चीज़ को बीच में नहीं आने दिया, बल्कि और ज़्यादा क्लोज वो हुए बिल्कुल। आपस में। देखिए, खुदा ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए बुलाया है, बनाया है ना। लिखा है, ना बीवी अपनी है और ना शौहर अपना, एक दूसरे के लिए। तो हम अपनी जिंदगी में इसका तो फायदा उठाएं, है ना। बच्चा जब खुदा की मर्जी होगी खुदा देगा। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत में ये वक्त हंसी खुशी के साथ, ये अभी जो आपने हंसी खुशी के बात साथ, की बहुत खूबसूरत, कि अगर गैप आया है ना, तो इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जब औलाद आ जाती है तो एक औरत का जो है ना वो तवज्जो बढ़ जाती है, और शौहर बेशक वो देती है टाइम पूरा पूरा, मगर वो जो पूरा टाइम देती थी अब उसमें से कुछ वक्त उसने अपनी औलाद को भी तो वो देना। वक्त बड़ा कीमती है जो आप अपने शौहर के बिल्कुल साथ बिल्कुल। गुजार रहे हैं। और इसमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, आप दूसरे को समझते हो, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हो, एक दूसरे की को अपनाते हो, एक दूसरे के अंदर बस जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे के अंदर बस जाएंगे ना, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो है ना वो जन्म नहीं लेंगे। अब चूंकि अगर औलाद नहीं होती, बीवी उधर चली जाए, शौहर उधर चले जाए, बात नहीं करे, वो कहे ये बीवी की वजह से, वो कहे शौहर की वजह से, तो इसमें मसाइल जन्म लेंगे। लेकिन जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, जितना खुदा की मर्जी को समझेंगे, जितना दुआ में वक्त गुजारेंगे, उतना ही हम एक दूसरे में बढ़ेंगे और मसाइल से हम क्या करेंगे, दूर होंगे। और हम ऐसी बातों को जन्म लेने नहीं देंगे जो हमारे लिए सबब बनेगा परेशानी का। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी, आप दुआ भी करें। और फिर दुआ और इलाज, अगर आपको आप समझते हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो इसमें कोई नहीं बिल्कुल, कलाम इजाजत देता है हमें कि तो हमें आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, उससे इलाज मुआवजा भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जो कलाम के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि कलाम में लिखा है गैर माबूदों के पास जाने वालों का गम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, कोई और ये दे नहीं सकता। सो आप खुदा पर भरोसा रखें और इधर उधर मत जाएं, खुदा की तरफ से ये मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर मैं सिस्टर आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ। साथ में अपनी नाज़रीन के साथ छोटी सी बात करूँगी कि अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपकी और आपके हस्बैंड दोनों की, तो बस फिर खुशी के साथ रहें, एक दूसरे को भरपूर वक्त दें, क्योंकि जब औलाद आ जाएगी तो आपका वक्त जो है वो बट जाएगा। जो वक्त खुदा ने आपको दिया है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, मगर खुदा को ना छोड़ें, क्योंकि खुदा के साथ ही आपकी ज़िंदगी में खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है और बहुत सारी बरकतें हैं जो हमें कलाम में से मिलती हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी, अगर आपके जहनों में कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई उलझन आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आती है, तो हमें ईमेल करें। हमारी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अभी इस प्रोग्राम के बाद नुमाया होंगी। हम आपके मुंतज़िर हैं फीडबैक के। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।